बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद कराची में हमारे साथ जो आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जमात उलमा इस्लाम क़ायद कराची के जमात का क़ायद मुहाफ़िज़ुल मस्जिद मुहाफ़िज़ुल मदरसा। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लाज़मन देखा होगा जितना जद्दोजहद था मीडिया के हवाले से और मस्जिद के बचाने की कोशिश में तारिक रोड मदीना मस्जिद का सिलसिला रहा। इसमें सबसे ज़्यादा कोशिश मौलाना मोहम्मद उस्मान क़ारी उस्मान साहब का था। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। आइए इससे पूछते कराची में इसे कितना मस्जिदों को शहीद किया, इस हवाले से बात करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ारी साहब, माशाल्लाह आपको एक लक़ब दिया गया है, खुश नसीब हो मदारिसुल मुहाफ़िज़ मस्जिदुल मुहाफ़िज़। उसी दिन जो मौलाना साहब ने बात की, गफ़ूर इदरी साहब ने, कि एक मस्जिदुल फ़तह भी है कि हम उस पर काम शुरू करें। ऐसे कितना मस्जिद का मसला है कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो पिछले 2-3 सालों में दर्जनों मसाजिद शहीद की गई हैं और ख़ास तौर पे हमारे मौजूदा चीफ साहब ने यहाँ कराची में नाजायज़ तजावुज़ात के नाम पर जो कार्रवाई हुई है उसमें बहुत बड़ी तादाद में मसाजिद शहीद हुई हैं। चूँकि एक आसान सा फार्मूला बना रखा है कि नाजायज़ तजावुज़ात अगर ऐसा है भी तो फिर ये रातों रात तो कोई आबादियाँ नहीं बनी हैं, साल हर साल से कायम आबादियाँ हैं। और जब पाकिस्तान जैसा इस्लामी मुल्क है तो ज़ाहिर है कि वहाँ मस्जिदों का होना ज़रूरी है। किसी भी आबादी में मस्जिद न हो तो मुसलमान कैसे बग़ैर मस्जिद के रह सकते हैं। तो इस तरह तो बड़ी तादाद में मसाजिद को शहीद किया गया है। इस वक्त जो बहुत ज़्यादा मसला हाईलाइट हुआ है या हो रहा है वो मदीना मस्जिद का। और मदीना मस्जिद से पहले इन्होंने किडनी हिल पार्क पर एक मस्जिद कायम है 1991 से, और बल्कि कायम तो 91 से पहले से है, लेकिन 1991 में उस वक्त के मेयर कराची डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ने बाकायदा KMC की जानिब से NOC दी थी और उस NOC और लीज़ की होते हुए मस्जिद बनी। फिर चलते चलते आज से 2 साल पहले 2019 में 2 या 3 साल पहले फिर कोई इस तरह की कोशिश हुई कि ये जो जहाँ वो मस्जिद कायम थी इसको जगह तब्दील करके और दूसरी जो है बड़ी जगह ये जो तकरीबन 1440 गज़ की जगह थी मस्जिद की, किडनी हिल पार्क वाली बात मैं कर रहा हूँ, और फिर उससे कुछ बड़ी जगह जो है दी और वो ज़रा सेंटर में पड़ती थी, ये किनारे पे जगह दी, जिसके लिए फाउंडेशन भी तैयार हो गई और उस मस्जिद का इफ्तिदा भी शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने संग बुनियाद रखी। जब मैदान बन गया, फाउंडेशन तैयार हो गई, तो वो काम रोक दिया और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता चलता 6 माह पहले, बल्कि 7 महीना भी हो रहे हैं कि अल-फतह मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और उस वक्त जो उसको शहीद किया गया तो जो तासुर दिया गया था वो ये था कि किडनी हिल पार्क से तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए, तजावुज़ात को हटाया जाए। उसमें उस आर्डर में मस्जिद का कहीं ज़िक्र नहीं था। उससे पहले एक पेशी में ख़ुद जो है चीफ साहब ने आर्डर दिया था कमिश्नर कराची को कि वो मस्जिद की जो जगह है उसकी हुदूद का तायन किया जाए और रिपोर्ट दी जाए। एक पेशी में ये हुआ, उसके बाद जो है नामो निशान ही नहीं था और फिर ये कह दिया गया कि वहाँ से तजावुज़ात ख़त्म किए जाएँ। इस आड़ में मस्जिद को शहीद कर दिया। तो उसके बाद फिर जब सिलसिला शुरू हुआ, फिर एहतजाज होता रहा, तारीख चलती रही, तो इस असना में अभी
چل کے وہ کام تو چل رہا تھا کورٹ میں، ہم پھر اس کے بعد اپیل بھی ہوئی، اگرچہ ان کے ہاں اپیل کو پھر وہ نہیں سنتے ہیں اور بلکہ اپیل لیتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی بات ہو بھی تو مسجد کے حوالے سے کسی نے بھی کوئی وکیل پیش ہوا ہے یا کوئی آدمی تو وہ اس کو سنتا ہی نہیں ہے اور سیدھا آرڈر کر دیتا ہے۔ ابھی جب 28 دسمبر کو غالباً جب انہوں نے مدینہ مسجد کے حوالے سے فیصلہ دے دیا، اور یہ بالکل غیر متوقع ایک ایسا فیصلہ تھا کہ اس سے پہلے مدینہ مسجد کے حوالے سے کسی فورم پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ جہاں مدینہ مسجد ابھی قائم ہے یہ 1980 سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس وقت یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے پلاٹ تھے، ان میں یعنی یہ اس قسم کے رفائی کاموں کے پلاٹ ہوتے ہیں جس میں اسکول بھی بن سکتا ہے، مسجد بھی بن سکتی ہے، ڈسپنسری بھی بن سکتی ہے، تو یہ اس طرح کے پلاٹ تھے، وقفے کے ساتھ 2 پلاٹیں تھے، جبکہ برابر میں وہاں سے چند سو گز پر جو ہے وہ جھیل پارک ہے، اور اس کی تقریباً رقبہ جو اس کا ہے وہ 12 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ یہ وہیں طارق روڈ کی بات میں کروں تو وہاں کوئی پارک کی ضرورت تو نہ اس زمانے میں تھی اور نہ آج تھی۔ تو 1980 میں وہاں کے اس وقت کے لوگوں نے، چونکہ اس پورے طارق روڈ پہ صرف شروع میں قبرستان کے ساتھ ایک مسجد ہے، اور طارق روڈ کے شروع ہونے سے بہادرآباد چورنگی تک یہاں کوئی مسجد شہید ملت روڈ تک نہیں تھی۔ ظاہر ہے مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، لوگوں نے اس وقت مشورہ کیا، اور یہ جو ایک خالی پلاٹ تھا، چونکہ وہ پلاٹ تھا بھی ایک رفائی کاموں کے لیے تھا، تو اس پر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہاں مسجد بنانی ہے۔ تو اس وقت کی جو یہ سوسائٹی ہے PECHS سوسائٹی زمانے سے چل رہی ہے، تو یہ ایریا پورا جو ہے اس کا، چاہے وہ سندھی مسلم سوسائٹی ہے یا تقریباً یہ مدار قائد سے لے کر اور اس طرف آپ سمجھیں شاعر قائدین کارساز تک، یہ اس درمیان کی پوری پٹی جو ہے یہ اس سوسائٹی کے اس میں دار اختیار میں آتی ہے۔ تو ملکیت چونکہ سوسائٹی کی تھی، تو سوسائٹی نے اس مدینہ مسجد کے لیے 1984 میں انہوں نے NOC دی، اور اس کے بعد پھر 1996 میں باقاعدہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے نقشہ پاس ہوا، اس نقشے کے تحت مسجد جو ہے تیار کی گئی۔ کام تو 1980 سے شروع ہوا تھا اور مسجد مکمل ہوئی ہے 1998 میں۔ اب اتنا اندازہ آپ لگائیں کہ 41 سال ایک مسجد کو ہو گیا ہے، اور 41 سال کے بعد آج آپ مسجد کو گرانے کے لیے احکامات دیے جائیں، پھر وہ جو مسجد ہے اس کے بھی تقریباً 30 سال کے قریب ہو رہے ہیں، یعنی 91 سے ویسے تو پہلے، لیکن باضابطہ اس کی جو NOC ملی تھی یا اس کے لیے جو لیز KMC کی طرف سے دی گئی تھی تو وہ 1991 میں دی گئی تھی۔ اب 91 اور 2021 اتنا بڑا عرصہ گزرا، تو ہم نے اس وقت بھی اس کی احتجاج کیا تھا، اور یہ سلسلہ جابر کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 2019 میں انہوں نے جو ہیل پارک والی مسجد تھی اس کو بھی مکمل شہید کر دیا تھا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اور اس وقت میں سیدھا پہنچا اپنے دوستوں کے ساتھ کر کے میئر کراچی کے پاس، اور وہاں سے ان کو 24 جنوری کی بات ہے 2019 یا اس طرح کی تھی، تو ہم ان کو لے گئے اور وہیں ان سے اسی وقت سنگ بنیاد رکھوا کے اس مسجد کو اس سے اچھے انداز سے تعمیر کیے گئے، جو ہیل پارک والی مسجد ہے ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس طرح یہ ہمیں ایک افسوس اس بات پر ہے کہ جہاں مسلم معاشرے میں اب پارک جہاں ہو تو پارک بھی پبلک کی ضرورت ہے، اور پبلک کون جائے گا؟ مسلمان جائیں گے، شہری جائیں گے، گھومنے پھرنے جائیں گے، تو کیا وہاں نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ اس ہیل پارک میں بھی باقاعدہ مسجد کے لیے سائٹ پلان میں جگہ موجود ہے، اسی طریقے سے کڈنی ہیل پارک میں بھی جگہ موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسجد کا نام ہی نشان ہی نہ ہو۔
تو یہ اس قسم کا یہ جو عمل ہوا ہے اس میں انشاءاللہ یہ جو مدینہ مسجد ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں تو اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ اب وہ اس طرف بھول جائیں گے، نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق نہیں دیں گے۔ اور رہا مسئلہ الفتح مسجد جو شہید کر چکے ہیں، ہم نے اعلان کر دیا ہے گزشتہ جمعے کو ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری مولانا راشد محمود سمرو صاحب نے کہ ہم اس مسجد کو خود تعمیر کریں گے، اور انشاءاللہ کریں گے۔ ہم بہت جلد اللہ نے چاہا تو اس مسجد پہ تعمیر کام شروع کریں گے اور اس کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ علی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کسی قیدانی کو خوش کرنے کے لیے ہے، کس کے لیے اشارہ کہاں کس طرف جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، اور اس میں اگر اس طرح کا عمل ہوگا تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا پروگرام ایسا ہے، تو لا محالہ کسی کو تو خوش کرتے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ پاکستانی مسلمان بیدار ہیں اور وہ ہم اس طرح کی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ پچھلے جمعے کو ماشاءاللہ عوام سمندر کی طرح ٹاٹے مارا تھا، کیا اسی دن آپ کو کیا احساس ہوا، آپ نے کیا سوچا؟ ملک کے مختلف حصوں نے ہم وہاں پوچھ تاچھ کیا، بہت حصوں سے وہاں لوگ تشریف لے کے آئے تھے۔ جی جی بالکل الحمدللہ، اور لوگ تیار بیٹھے ہیں، ابھی لوگ مسلسل رابطے کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں۔ اس جمعے کو ہم نے کوئی اعلان نہیں کیا، ہم تو پچھلے 2-3 جمعوں سے وہیں جاتے ہیں اور وہیں نماز پڑھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ لوگ ہر وقت تیار ہیں، اور جب بھی کال دی جائے گی لوگ جائیں گے وہاں پر انشاءاللہ۔ بڑی شکریہ، اللہ ہمارے علماء کو، محافظ کو اسی طرح تندرست رکھے، امان میں رکھے۔ یہ علماء اکرام کی برکت ہے مسجد بچانے کے لیے۔ ہر ملک میں اس طرح کام، جب غلط کام بل پاس ہوتے تو اس کے لیے مسجد ہمارے علماء اکرام کے سب سے پہلے قدم اس کا اٹھتا ہے، بعد میں ہم لوگ اس کے پیچھے۔ ہمارے عوام کو کوئی پیارا سا میسج دینا چاہو گے قاری صاحب، میرے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیارا سا میسج؟ دیکھیے جی، اس وقت تو سب سے پیارا میسج یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے گھر کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، کہ اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے ہمیں کوئی بھی تمام مسلمانوں سے میں یہی درخواست کروں گا کہ جو بھی قربانی ہمیں دینی پڑے وہ جو ہے رائیگاں نہیں جائے گی، اس میں فائدہ ہوگا، دونوں جہانوں کا فائدہ ہوگا۔ اس وقت کا تو ایک ہی پیغام ہے کہ سارے کے سارے مسلمان مدینہ مسجد کے تحفظ اور تمام مساجد کے تحفظ کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور دعا بھی کریں۔ شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ ساؤتھ زون پیپلز پارٹی کا رہنما مولا نعیم صاحب بھی موجود ہے۔ آئیے اس سے پوچھتے ہیں اس کے کیا تاثرات، یا آپ گئے تھے نہیں گئے تھے، اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو اتنا حیثیت نہیں ہے کہ علماء کرام کے سامنے میں بیٹھ کر بات کروں، پھر بھی میں 2 الفاظوں میں اپنا بات ختم کروں گا کہ پاکستان جو بنا ہے کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، تو الحمدللہ پاکستان کے مسلمانوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور کہیں بھی اگر مسجدوں کے خلاف، میں تو سمجھتا ہوں، ایک رات کو میں کسی عالم کا سن رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک کو بلکہ جو پیچھے سے جو چلا رہے ہیں، اس نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم بھٹو کے خلاف تھے، بلکہ ہم نے تحریک بھی چلایا، تحریک چلانے کے بعد بولا ہم جیل بھی گئے، لیکن جیل سے آنے کے بعد ہمیں پتہ پڑا کہ یہ بھٹو صاحب نہیں تھے، بھٹو صاحب نے ان تمام چیزوں کو، بلکہ بھٹو صاحب اسلام سے محبت کرتے تھے، یہ جتنے بھی چیزیں ہوئے سارے امریکہ کی طرف سے ہوئے۔ ابھی بھی میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے، قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے لیے دین ہے، پھر ہم اپنا قوم کو اہمیت دیتے ہیں، تیسرے نمبر پر ہماری سیاست ہے۔ انشاءاللہ ہمارے قدم پر اپنے علماء کرام کے ساتھ ہے۔ یہ تھا مولا نعیم اپنے ساتھیوں سمیت ہر خدمت کے لیے انشاءاللہ ہر فورم پہ حاضر ہونے کی کندانی کروائے۔ اسی طرح انشاءاللہ زبردست ویڈیو اور اچھی ملاقاتیں لے کے آئیں گے۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔